बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने अपने घरों में खैर वाफियत से होंगे और यहाँ से जो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं यकीनन बेटा आप उनको सुन रहे हैं और असातिज़ा की बताई हुई हदायत पर यकीनन आप लोग अमल भी कर रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आप जैसे बेटा आपको पिछले लेक्चर में हमने मकालमा पढ़ा, उसके तरीके डिस्कस किए। आज उसी मकालमा नवीसी के हवाले से आज हम अपने अगले नेक्स्ट मकालमे पढ़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने लास्ट टाइम आपसे बेटा की थी कि आप इनके ऊपर काम करें, इनको लिखें, तो वो यकीनन आप कर रहे होंगे। और तीसरी बात बेटा कि नोट्स, यूनिक नोट्स में से आप इनको याद करें और नोट्स के जैसे मैंने पेज में बताए, स्लाइड्स में भी आपके पास है। जब आप उसको याद कर लेंगे, एज इट इज़ लिख दें, तब भी ओके हो जाएगा। बेहतरीन तरीक़ाकार है, आप खुद याद करके लिख लें। आप प्रेजेंटेशन बनाकर जिस तरह आपको सिखाई गई है उस तरीके से आप उस पर काम करें, लेकिन मवाद मटीरियल आपने प्रैक्टिस के लिए लिखना है। तो आज हम जब आपने वो ब्लैक मकालमे लिख लिए हैं तो इंशाल्लाह आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उस पर भी इसी तरह काम करेंगे। दूसरा बेटा, अपने घरों में रहकर सेफ रहिए, एहतियाती तदाबीर पर, SOPs पर अमल करते रहिए और अपने आप को महफूज रखिए। तो मेरा बेटा आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज का अगला मुकालमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 का, वो है मकालमा। यूनिक नोट्स के मुताबिक आप ये मकालमे पढ़ रहे हैं। यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू नोट्स आपने चलना है। इन्हीं नोट्स की तरतीब के मुताबिक आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस होगा। मकालमा नवीसी ये हम पहले डिस्कस कर चुके। थोड़ा सा समरी इसकी दोबारा शेयर बेटा आपसे कर देता हूँ ताकि वो तालिब इल्म जो बाद में लेक्चर ज्वाइन करते हैं उनको भी साथ मिला लिया जाए। मकालमा नवीसी लाहौर बोर्ड का बेटा 10 नंबर का सवाल, और इस 10 नंबर के सवाल के साथ आपके पास ऑप्शन होती है रुदाद नवीसी की और रोज़नामचा की। दो उनमें तीनों टॉपिक में से पेपर में आते हैं। आपने एक टॉपिक करना होता है, यानी चॉइस होगी इसमें, लेकिन 2 टॉपिक आएंगे 3 में से, तीनों नहीं आ सकते। यानी आपको मकालमा और रोज़नामचा आ सकता है, मकालमे के साथ आपको रुदाद भी आ सकती है, या रुदाद और रोज़नामचा आता है तो फिर मकालमा नहीं आएगा। अगर मकालमा और रुदाद आएगी तो फिर रोज़नामचा निकल जाएगा। तो इस तरह ये चेंज होता रहता है। तो आपको ज़्यादातर बोर्ड में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए पिछले पेपरों में तो मकालमे जो हैं वो इसी तरह पेपर में बेटा 10 नंबर का ये सवाल है जो पेपर में आता है। 2 टॉपिक आएंगे, एक हमने करना होगा, इसमें चॉइस है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ आपको एक रिकैप इसका शेयर कर रहा हूँ। मकालमा नवीसी की ये ज़रूरी वही हदायत हैं जो हमने बेटा पहले सीखी। मकालमे का फैलाव कितना होना चाहिए 3 से 4 सफ़ात के दौरान, जिसकी मैंने लेंथ बताई थी कि अगर कोई बच्चा 20-22 एक किरदार के डायलॉग हों, 22-23 और एक दूसरे किरदार के भी इतने ही डायलॉग हों 20+ पे, तो वो बच्चा जो है वो तकरीबन 3 सफ़ात प्लस पे मकालमा उसका फैलाव हो जाएगा। तो आप इसके करीब करीब रहेंगे। मकालमे के हिस्से हैं, इन हिस्सों का बड़ा बेटा आपने ख्याल रखना है। ये बार बार मैं ये हदायत आपको इस लेक्चर में इसलिए दे रहा हूँ कि यही तरतीब होती है एक अच्छे मकालमे की। अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो इन असूलों को आपने मद्देनज़र रखना है। आगाज़ में तारुफ़, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम,
ڈائریکٹ بھی شروع کیا جا سکتا ہے کچھ مقال میں، لیکن زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ السلام علیکم وعلیکم السلام کی بات پہلے خود سے بھی کر سکتے ہیں۔ موضوع پر گفتگو کرنی ہے، جس موضوع پر پیپر میں سوال آئے گا اس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ یہ ہم ڈیٹیل سے یہ ٹاپک اپنا شیئر کر چکے ہیں، آپ پچھلے لیکچروں میں یہ سن چکے ہیں۔ دلائل دینے ہیں آپ نے، ہر شخص کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، کیونکہ مکالمہ دو افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو ہوتی ہے جس کو ہم نے امتحانی نقطہ نظر سے لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں بیٹا ہر شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے، ایک نقطہ نظر رکھتا ہے، مخالف بھی ہو سکتا ہے، موضوعات ایک موضوع پر متفق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر مکالمے کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف آراء پر ہوتا ہے۔ ہر شخص کا کسی ایک چیز کے بارے میں اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنی آراء ہے، تو یہ زیادہ تر مکالمے اسی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آج ہم اس کے بعد دلائل دیے جاتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق دلیلیں دیتا ہے، اور پھر اس کا اختتام کسی منطقی انجام پر پہنچتا ہے، بات مکمل ہوتی ہے بیٹا۔ مکالمہ روزمرہ بول چال کے انداز میں تحریر ہوتا ہے، سادہ زبان میں آپ نے مکالمہ ڈسکس کرنا ہوتا ہے، اس میں زیادہ بناوٹ نہیں ہوتی۔ کرداروں کے مطابق مکالمے کے جملے ہمیشہ مختصر ہوتے ہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، طویل جملے نہ ہوں، اگر جملہ طویل بھی ہو جائے تو 2-4 لائنیں آپ نئی بات شروع کر سکتے ہیں۔ نیز اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے 1 سے 2 حوالہ جات مارکر سے لکھے جا سکتے ہیں، وہ مارکر سے لکھیں گے حوالہ اسی کردار کے سامنے جس نے جو بات کہی ہوتی ہے، وہ کوئی آیت ہو سکتی ہے، حدیث ہو سکتی ہے، شعر، مصرع، ضرب المثل، اکارڈنگ ٹو سچویشن جو بھی بات ہو رہی ہے اس کے مطابق آپ بیٹا اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے جملے میں علامات کا خیال رکھیں جب آپ مکالمہ لکھتے ہیں، یہ علامات بھی ہم نے آپ سے پوائنٹ آؤٹ کی تھیں۔ اس میں ختمہ کی علامت ہے پہلی، دوسری اس کے بعد رابطہ جو ہر کردار کے آگے 2 ڈاٹ لگانے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور علامت نہ لگائیں۔ وضاحت کرنی ہو کسی بات کی تو وہ کوسین کی علامت ہے، چھوٹی بریکٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ندائیہ کی علامت ہے، کسی کو مخاطب کرتے وقت، بات کرتے وقت، اور کوئی سوال پوچھا جائے تو سوالیہ کی علامت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان علامات کو بھی آپ نے جب مکالمہ تیار کریں گے نوٹس میں سے تو بیٹا یہ ساری علامات وہاں موجود ہیں، آپ نے اس کا خیال تھوڑا رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ مکالمے میں کرداروں کے جملے ان کے کردار کی عکاسی کرتے ہوں، یعنی جس طرح کا کردار ہوگا ویسے ہی جملے ہوں گے، یعنی اس کی پیشہ، اس کی عمر، اس کے کردار کے مطابق آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو ہم نے پیچھے بریفلی ڈسکس بھی کی، یہ اس کے تھوڑا سا ریکیپ ہم نے کیا۔ اب ہم اپنا مکالمہ پڑھنے چلتے ہیں۔ آج ہم جو مکالمہ پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا وہ ہے ہمارا مکالمہ نمبر 5۔ 4 مکالمے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرسٹ ٹرم کے یہ سلیبس ہے، یہ 5واں مکالمہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ بیٹا فیشن کے موضوع پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ، ان میں لاہور بورڈ میں 2009 میں یہ مکالمہ آیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بورڈوں میں بھی، دیگر جو فیصل آباد بورڈ، گوجرانوالہ بورڈ، راولپنڈی بورڈ، مختلف بورڈ کے پیپروں میں یہ فیشن کے حوالے سے یہ ٹاپک پیپر میں آ چکا ہے۔ تو بیٹا یہ 5واں ہمارا مکالمہ ہے۔ یونیک نوٹس کا پیج نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 319۔ 319 صفحہ نمبر آپ اپنے نوٹس نکال لیں، وہاں سے ہم یہ آج مکالمہ ڈسکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ اسی طرح سب سے پہلے کردار پہلا دوست اور دوسرا دوست ہے، آپ چاہیں تو اس کے نام بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے۔ پہلے دوست کا نام آپ بدل لیں، علی رکھ لیں، دوسرے کا احمد رکھ لیں، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، پہلا دوست دوسرا دوست جیسے لکھا ہوا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کو آسان لگے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کردار لکھا، اس کے بعد آپ نے اس کو براہ راست یوں بھی ڈائریکٹ لکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، پریزنٹیشن بنا کے لکھنا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، منظر دے دیں 2 لائنوں میں بریکٹ میں، اور اس کے بعد منظر دینے کے بعد آپ گفتگو شروع ہوتی ہے۔ دوستوں کی ملاقات ہوئی ہے سر راہ یا کسی سٹور پر یا کسی مارکیٹ پر یا کالج کے بریک ٹائم میں، تو وہ ایک دوسرے سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ کسی طرح سے بھی آپ 1-2 جملے اس کے بنا کر، منظر بنا کر لکھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے منظر جب بھی لکھنا ہے وہ بریکٹ میں لکھنا ہے،
چھوٹی بریکٹ میں لکھیں اور ساتھ ابتدائی منظر لکھ دیں یا خالی منظر لکھ دیں. اس کے بعد آپ کا مکالمہ شروع ہو جاتا ہے. تو بیٹا جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب بھی مکالمے کا آغاز کریں اس میں ابتدائی حصہ اور اختتام، اس کے جو 2-4 جملے ہوتے ہیں، ابتدائی حصے کے بھی، آغاز کے بھی اور اختتام کے بھی، یہ بڑے آپس میں لنکڈ ہیں. ان کا السلام علیکم سے شروع ہوتا ہے اور خدا حافظ پہ ختم ہوتا ہے. تو اس میں شروع میں املا کی غلطیاں بالکل نہ کریں، کیونکہ ایگزامینر جب بھی پیپر میں مکالمہ دیکھے گا وہ ضرور اس کی یہ ساری چیزیں پہلے ہاتھ اس کی نظر پڑتی ہے. تو شروع اور اختتام بہت غور سے دیکھا جاتا ہے. تو اس میں بیٹا کسی قسم کی املا کی غلطی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے بچے ابھی تک السلام علیکم لکھتے وقت املا کی غلطی کرتے ہیں. یہ الف لام سین سے لکھنا ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے. وعلیکم السلام، تو یہ آپ نے بیچ میں درمیان میں واو نہیں لگانا. تو یہ بھی خیال رکھیے، الف لام سین سے السلام علیکم لکھا جاتا ہے. تو املا کی غلطی اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو آئیے ہم اپنا مکالمہ آج کا پڑھتے ہیں. مکالمہ نمبر 5 فیشن کے موضوع پر مکالمہ، پیج نمبر 319. پہلا دوست: السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے خیر و عافیت سے دن گزر رہے ہیں. پہلا دوست: یار یہ تمہارے بالوں کو کیا ہوا؟ سوال کیا ہے تو دیکھیے سوالیہ علامت آ گئی. اب دوست ہیں تو ظاہر بات ہے یار کہا گیا ہے. اگر کوئی بڑا ہوتا تو ظاہر بات ہے یہ دوست کا لفظ کی جگہ کوئی ادبی جملہ، ادبی لفظ ہوتا. عجیب و غریب سے رنگ نظر آ رہے ہیں. دوسرا دوست: کچھ بھی تو نہیں ہوا. یہ سوال بالوں کی رنگت کے حوالے سے پوچھ رہے ہو تو یہ فیشن ہے، اسے سٹریکنگ کہتے ہیں. آج کل رواج ہے اس کا. پہلا دوست: یہ کیسا رواج ہے کہ اچھے خاصے بالوں کو رنگ برنگ کر دیا جائے؟ آخر فیشن میں بھی تو کوئی معقولیت، کوئی منطق ہونا چاہیے. معقولیت ہوتا ہے مناسب ہونا، ایک مناسب، اور منطق ہوتی ہے لاجک، کوئی تک بندی، کوئی ریزن. تو فیشن میں بھی تو کوئی معقولیت، کوئی منطق ہونا چاہیے. دوسرا دوست جو فیشن کا دل دادا ہے: بھائی دیکھو بھائی، یہ معقولیت اور یہ لاجک کی باتیں فیشن میں نہیں ہوتی. یہ تو ایک ایسا رجحان ہے جسے لوگوں کی اکثریت اختیار کر لیتی ہے اور غلط اور صحیح کے چکر میں کوئی نہیں پڑتا. آپ نے بیٹا دیکھا کہ ایک دوست فیشن کے حق میں ہے، دوسرا دوست اس کے مخالفت میں یا اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. اب دونوں اپنے اپنے طریقے سے موضوع پر آ گئے ہیں. آغاز ہو گیا، حال احوال پوچھ لیا، ہلکا سا موضوع کی طرف چل پڑے، اور اب وہ اپنی اپنی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے اور دلائل دیں گے. جو بنیادی اصول ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کو ہر مکالمے میں نظر آئیں گے. آپ بھی میرا بیٹا اس کا خیال رکھنا ہے. پہلا دوست: پھر بھی انسان کو سوچنا تو چاہیے کہ کون سا کام اس کے لیے بہتر ہے، کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے. بغیر سوچے سمجھے روپیہ پیسہ خرچ کرتے رہنا کون سی دانش مندی ہے. سوالیہ نشان، اس نے سوال پوچھا اپنے دوست سے. دوسرا دوست: ہر کام میں نفع نقصان نہیں دیکھا جاتا. یوں بھی زندگی کبھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی، نہ زندگی جمود کا شکار ہوتی ہے. جمود کا مطلب یہاں ہے زندگی ٹھہرتی نہیں ہے، چلتی رہتی ہے. زندگی میں کوئی ساکن نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے. زندگی کا سرکل جو ہے کبھی رکتا نہیں ہے. اور اس کی ڈفرینٹ ڈائمنشنز ہیں، اس کی مختلف زندگی کے رنگ ہیں. زندگی تو نام ہی تحریک کا ہے، متحرک رہنے کا ہے.
وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ پیج نمبر 320 پہ دیکھ لیجئے. دوست نے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. جن بچوں کو شعر لکھنا آسان، اس نے باتیں کرتے ہوئے درمیان میں ایک شعر لکھ دیا، شعر بولا ہے. اور وہی شعر جیسے ہم دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم برسبیل تذکرہ باتوں باتوں میں کوئی شعر بھی کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. تو شعر لکھا جا سکتا ہے. تو یہ بیٹا آپ نے مارکر سے لکھنا ہے. جب بھی آپ بیچ میں کوئی ریفرنس استعمال کریں گے تو اس میں یہ خیال رکھے اسی کردار کے سامنے وہ بات کریں گے اور اس کے سامنے ہی وہ شعر لکھا جائے گا، پیج کے بالکل وسط میں، درمیان میں، جیسا کہ ہمارے نوٹس میں لکھا ہوا ہے، یونیک نوٹس میں. دوسرا دوست، یہ تو میں مانتا ہوں کہ زندگی میں تبدیلیوں کا آنا ناگزیر ہے، لازمی ہے، کمپلسری ہے. زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تبدیلیاں مثبت ہونا چاہیے. دوسرا دوست، کسی بھی تبدیلی کے مثبت یا منفی ہونے کا انحصار تو اس کے نتیجے پر ہوتا ہے. پہلا دوست، میرا خیال ہے ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. بات ہو رہی تھی فیشن کی، اور میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ فیشن کرتے ہوئے حد اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں. حد اعتدال یعنی مناسب رویے سے آگے، تجاوز کر جانے کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے بڑھ جانا، یعنی بیلنس کسی چیز کو نہ رکھنا، ایک مناسب سطح پہ نہ رکھنا، ایک میانہ روی سے آگے بڑھ جانا. حد اعتدال میانہ روی ہوتی ہے، ایک بیلنس وے ہوتا ہے. تو لوگ، اس کا نقطہ نظر اس دوست کا یہ ہے کہ اس کا خیال ہے کہ لوگ فیشن سے حد سے بڑھ جاتے ہیں. اور اس جملے میں بیٹا، اس ڈائلاگ میں، اس مکالمے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی اس نے موضوع سے ہٹا ہے وہ موضوع پہ اس کو واپس لے آیا ہے. دوسرا دوست، یار تم کیا باتیں کرتے ہو، لگتا ہے تمہیں گھر والے فیشن کی اجازت نہیں دیتے. پہلا دوست، یہ بات نہیں ہے. اب بالوں ہی کا معاملہ دیکھو، لڑکوں نے لڑکیوں کی طرح بال بڑھا رکھے ہیں اور لڑکیاں ہیں کہ لڑکوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں. بقول شاعر، وحشت میں ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے. تو اس نے بھی ایک شعر سنا دیا جس میں ماحول جو ہے وہ ہر چیز ہمارا اس فیشن کے جنون نے لوگوں کو الٹا کر دیا ہے. خواتین نے مردوں کا حلیہ اور مردوں نے خواتین کا حلیہ اختیار کر لیا ہے. تو ان کے اوپر یہ ایک شعر اس نے سنا دیا. یعنی جیسے میں نے آپ کو ضروری ہدایات میں بتایا تھا کہ حوالہ جات 1 سے 2 آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے نوٹس میں بھی یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہیں. دوسرا دوست، یار ایک بات تو بتاؤ، یہ جب بھی فیشن پر بات ہوتی ہے تو محض لباس، بالوں یا خواتین کے بناؤ سنگار ہی پر بات آ کر کیوں رک جاتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فیشن کی مخالفت کی آڑ میں خواتین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں؟ پہلا دوست، ہو سکتا ہے کبھی کبھار نادانستہ ایسا بھی ہو جاتا ہو، یعنی نادانستہ ہوتا ہے غیر ارادی طور پر، لیکن یہ معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق سماجی سرگرمیوں سے ہے، اور سماجی گرمیوں میں اور اخلاقیات کا گہرا تعلق ہوتا ہے. یعنی سماجی سرگرمیوں اور اخلاقیات کا گہرا تعلق ہے. تو لیکن یہ بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے ہم سے کہ ہم فیشن کی مخالفت میں، یعنی اس نے اس کے ساتھ تھوڑا سا اتفاق کیا. دوسرا دوست، لیکن تم تو براہ راست فیشن کی مخالفت پر اتر آئے ہو. پہلا دوست، یہ بات نہیں ہے. یعنی دوسرے دوست نے کہا کہ تم تو براہ راست فیشن کی مخالفت پر اتر آئے ہو، تو پہلا دوست جواب دیتا ہے یہ بات نہیں ہے، لیکن زیادتی ہر شے کی نقصان دہ ہوتی ہے. فیشن کی مخالفت
اگر کی جاتی ہے تو در حقیقت فیشن میں انتہا پسندی کی مخالفت کی جاتی ہے۔ انتہا پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے بیٹا کسی چیز میں شدت اختیار کر جانا، کسی چیز کا بہت زیادہ شدت کے اندر چلے جانا، حد سے آگے نکل جانا۔ دوسرا دوست، ممکن ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہی حقیقت ہو، لیکن ہمارے یہاں تو بعض لوگوں کو ہر نئی شے سے دشمنی ہوتی ہے۔ لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ ایسے افراد ماضی میں زندہ رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، یعنی پرانے خیالات کے ہوتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ پہلا دوست، یہ ماضی پرستی کا الزام تو درست نہیں۔ یہ بات تو ہر فرد سمجھتا ہے کہ زندگی کا سفر مسلسل آگے کی طرف رواں دواں ہے۔ دوسرا دوست، اچھا جی، وہ کس طرح؟ دیکھیے، حیرت کا اظہار کیا تو بھی ندائیہ کی علامت لگ رہی ہے۔ جو یہاں فجائیہ کے طور پر یہ علامت استعمال ہوئی ہے، اچھا جی، مخاطب کرنے کے زمرے میں اسی طرح کس طرح سوال کیا ہے تو سوالیہ کی علامت آ گئی۔ پہلا دوست، آخر فن تعمیر میں، کھانے پینے میں جو نئے رجحانات آتے ہیں، اگر ان کی مخالفت نہیں کی جاتی تو پھر ماننا پڑے گا کہ فیشن کی مخالفت اگر ہوتی ہے تو یہ مخالفت اتنی غلط بھی نہیں ہے۔ دوسرا دوست، موجودہ زمانے میں جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، یعنی دنیا سمٹ کر ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے، یعنی جدید ذرائع ابلاغ نے دنیا ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے گلوبل ولیج، یعنی ایک گلوب کے اوپر دنیا ایک گاؤں کی حیثیت ہے، یعنی سب ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، اور یہ سب ذرائع ابلاغ کی جدت کی وجہ سے۔ موجودہ زمانے میں جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اس طرح کی باتیں عجیب سی محسوس ہوتی ہیں۔ پہلا دوست، بھائی، دنیا کے گلوبل ولیج بننے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان اپنی مذہبی، اخلاقی، سماجی قدریں فراموش کر دے۔ سماجی قدریں یعنی معاشرے کے اندر جو ویلیوز ہوتی ہیں، سوسائٹی کی نارمز ہوتی ہیں، ان کو فراموش کر دے فیشن کے چکر میں۔ دوسرا دوست، اس وقت دنیا میں مغرب والے زندگی کے ہر شعبے میں آگے ہیں۔ ہم مغرب سے ٹیکنالوجی، جدید مصنوعات تو لیتے ہیں، لیکن فیشن کا معاملہ ہو تو بدک جاتے ہیں، یعنی ڈر جاتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ اس زمرے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ دنیا سے، یعنی اس نے دوسرا دوست یہ دلیل دے رہا ہے کہ مغرب سے ہم ٹیکنالوجی، یعنی جدید ساز و سامان، جدید ٹیکنالوجی سے مراد جو جتنی بھی دنیا کی ٹیکنالوجیز ہے، مشینری ہے، جدید مصنوعات ہیں، جو بھی جدت دنیا میں آتی ہے، نت نئے ایجادات ہیں، وہ ہم ان سے لے لیتے ہیں، لیکن فیشن کے معاملے میں ہم بدک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یا جھجک جاتے ہیں۔ پہلا دوست، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مغرب کی پیروی کرنا یا اس سے مدد لینا اس لیے برا نہیں کہ اس سے ہماری اقدار کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اقدار ہوتی ہیں بیٹا ہماری جو ویلیوز ہیں، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی اگر ہم مغرب سے پیروی لیتے ہیں تو اس سے ہماری اخلاقیات، ہماری جو ایک ویلیوز ہیں وہ ان پہ اثر نہیں پڑتا۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے 321 یونیک نوٹس کا اردو پارٹ 1 سال اول میں۔ لیکن فیشن میں مغرب کی اندھا دھند پیروی کرنا اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا دوست، یار تمہاری باتیں مجھے اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ نظر ثانی کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات کے اوپر دوبارہ سے ذرا اس کو دیکھ لینا، اس پر دوبارہ غور کر لینا، دوسری دفعہ اس پہ غور کر لینا۔ واقعی
ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کر لینا چاہیے. یعنی یہاں یہ دوست اس کی بات سے تھوڑا متفق ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلا دوست: مجھے خوشی ہوگی اگر تم فیشن کے معاملے میں اس حوالے سے بھی سوچو تو. دوسرا دوست: اچھا بھائی، اب رخصت ہونا چاہیے. پہلا دوست: ہاں ضرور، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے. دوسرا دوست: اچھا تو پھر خدا حافظ. پہلا دوست: خدا حافظ. دونوں دوست وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے اپنے گھر کے راستے پر اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. تو اس مکالمے میں بیٹا آپ نے دیکھا، مکالمے کا آغاز سلام دعا سے ہوا، تھوڑا سا موضوع پہ آئے، موضوع پر پھر اپنے اپنے دلائل دیے، دلائل دیتے وقت اشعار کا بھی تبادلہ خیال کیا، اور اس کے بعد دونوں دوستوں میں اتفاق آ گیا. دونوں نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا. تو ان کے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات مکمل ہوئی. تو یہ مکالمہ یہاں پر مکمل ہوتا ہے. عزیز طلباء، یہ ہمارا مکالمہ مکمل ہوا 5واں. اب ہم اپنا 6واں مکالمہ ہم پڑھیں گے. یہ مکالمہ بھی اسی طرح جس طرح ہم نے پہلا مکالمہ، اسی طرح دو کردار ہیں، پہلا آدمی دوسرا آدمی. یہ ایک اجنبی لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کا اسی طریقے سے بات کی جائے گی. اگر تو دوست ہوتے تو ان کا نام رکھ لیا جاتا، کیونکہ یہ راہگیر ہیں، اچانک ملے ہیں اور راستے میں ان کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. تو اس کے مطابق اس کے جو کردار ہیں، ایک پہلا آدمی دوسرا آدمی، پہلا راہگیر دوسرا راہگیر. تو راستے میں کہیں ملاقات ہوتی ہے اور السلام علیکم، وعلیکم السلام سے بھی شروع کر سکتے ہیں، براہ راست بھی شروع ہو سکتا ہے، بہتر ہے کہ سلام دعا کر لی جائے. تو پہلا یہ مہنگائی کے موضوع پہ مکالمہ ہے. بیٹا یہ مکالمہ 2016 میں، 9 میں اور 7 میں، یہ 3 سالوں میں 3 مرتبہ یہ آ چکا ہے مہنگائی کے موضوع پر. اور جس طرح کا دور جا رہا ہے، مہنگائی دن بدن جیسے بڑھ رہی ہے، تو یہ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. اس کی اہمیت آپ اس چیز سے دیکھ سکتے ہیں. پہلا آدمی: معاف کیجئے گا. شروع کرتے ہیں جی مکالمہ اپنا. پہلا آدمی: معاف کیجئے گا، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دراصل مجھے نوکری پر پہنچنا ہے، اس لیے ذرا جلدی ہے. یعنی وہ ٹکرایا اس سے، تو جس کی وجہ سے اس نے یہ بات کی ہے. ایک راہگیر دوسرے راہگیر سے راستے میں ٹکراتا ہے اور ٹکراتے ہی وہ اس کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. تو یہاں سے مکالمہ چل رہا ہے. دوسرا آدمی: شام کے 5 بجنے والے ہیں، اس وقت کون سی نوکری کا وقت ہے؟ اس نے سوال کیا. پہلا آدمی: میں شام کو ایک ادارے میں جز وقتی ہوتا ہے پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد میری ڈیوٹی کے اوقات شروع ہونے والے ہیں. یعنی میری ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے والا ہے. ڈیوٹی کے اوقات کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی کا ٹائم شروع ہونے والا. دوسرا آدمی: بڑی ہمت ہے آپ کی، 2 نوکریاں کرتے ہیں، ہم سے تو ایک بھی نہیں ہوتی. پہلا آدمی: بس جناب کیا کریں، ذمہ داریوں کا بوجھ انسان کو مجبور کر دیتا ہے، ورنہ کس کا جی چاہتا ہے کہ شام کا وقت گھر پر نہ گزارے. دوسرا آدمی: ذمہ داریاں تو ہر کسی کی ہوتی ہیں، انسان کو آمدن اور خرچ میں اعتدال رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اعتدال ہوتا ہے بیلنس بیہیویئر یا میانہ روی. اعتدال جس کو کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، یہ وہ بات ہو رہی ہے. پہلا آدمی: جناب یہ اعتدال رکھنے ہی کی ایک کوشش ہے کہ میں گھر سے اتنی دور اکبری منڈی میں سودا سلف لینے آیا ہوں. یعنی جس مارکیٹ میں وہ ملے ہیں آپس میں. اکبری منڈی یہ ایک ہول سیل مارکیٹ ہے. سودا سلف لینے آیا ہوں تاکہ 4 پیسے بچ جائیں.
महंगाई ने तो मत मार के रख दी है। दूसरा आदमी, ये तो आप ठीक कहते हैं, महंगाई तो वाकई होशरुबा हद तक पहुंच चुकी है। होशरुबा यानी होश उड़ा चुकी है, जिसकी वजह से होश उड़ चुके हैं हमारे। पहला आदमी, जनाब जिसका जो चीज जी चाहता है भाव मुकर्रर कर देता है, हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए नरखों की तो कोई परवाह ही नहीं करता। दूसरा आदमी, लोगों में कानून शिकनी का मतलब होता है बेटा कानून तोड़ना, कवानीन को तोड़ना, रूल्स की वायलेशन करना, और रातों रात अमीर होने का रुझान एक जुनून की सूरत इख्तियार कर गया है। पहला आदमी, साहब जिसका जो चीज दुरुस्त फरमाया, आपने यूं लगता है जैसे लोग मौके की तलाश में हैं। दूसरा आदमी, सब अपनी जेब भरने की सोचते हैं, यानी हर शख्स को अपनी अपनी पड़ी हुई है। पहला आदमी, अब देखिए पिछले दिनों मुर्गी का गोश्त सस्ता हुआ तो बकरे के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महावरतन कहा है आसमान से बातें करना। दूसरा आदमी, आप गोश्त की कीमतों की बात करते हैं, अब तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ में मसनूई बहरान पैदा करके, मसनूई बहरान होता है आर्टिफिशियल शॉर्टेज, यानी मसनूई बहरान पैदा कर दिया, यानी लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और मार्केट में चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, यानी मार्केट में चीज़ें गायब हो जाती हैं, स्टोर कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। मसनूई बहरान पैदा करके लोग अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। चीनी, आटा और अब सीमेंट भी इस कदर महंगा हो चुका है, इलाही तौबा। देखो अल्लाह को पुकारा है, मुखातिब किया है तो निदाइया की अलामत। पहला आदमी, मेरे ख्याल में तो बढ़ती हुई महंगाई के मामले में सारे का सारा कसूर हमारे हुक्मरानों का है। वो अपने मुफाद की खातिर हालात की तरफ से आंखें बंद किए हुए हैं, यानी वो सारा अब इल्ज़ाम हुकूमत की तरफ डाल रहा है। कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, कुछ लोग कीमतें बढ़ा देते हैं, कुछ मसनूई बहरान पैदा करते हैं, और कुछ हुकूमत की कारकर्दगी भी मुनासिब नहीं। यानी दोनों लोग एक ही मौजू पर इजहार ख्याल कर रहे हैं और अपना अपना नुक्ता नज़र इस मुकालमे में वो शेयर कर रहे हैं। दूसरा आदमी, आपकी बात बड़ी हद तक दुरुस्त है, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई का एक सबब फैशन परस्ती है। फैशन से अखराजात का इजाफी बोझ बढ़ जाता है। पेज नंबर जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। फैशन से, यानी दूसरा आदमी कहता है कि फैशन से अखराजात का इजाफी बोझ भी बढ़ जाता है। पहला आदमी, ना साहब ना, मेरे बड़े बेटे ने कहीं से अजीबो गरीब किस्म के कपड़े सिलवा लिए, लेकिन मैंने वो डांट फटकार यानी उसको बहुत ज़्यादा डांटा, उसको बड़े सख्त अल्फाज कहे, बुरा भला कहा। फटकार से मुराद बुरा भला कहना, कि छोटों को भी कान हो गए, यानी घर में जो छोटे बच्चे थे उनको भी पता चल गया कि ऐसा लिबास नहीं पहनना या इस तरह के फैशन नहीं करने। दूसरा आदमी, हम लोगों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, इंतहा पसंदी और सख्ती का अंसर भी इसी महंगाई के सबब आ गया है। पहला आदमी, आप ठीक कहते हैं, मुझे भी बाद में एहसास हुआ कि बेटे के साथ मुझे इतना सख्त रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए था। दूसरा आदमी, लेकिन क्या किया जाए,
مسلسل کام اور تھکاوٹ کے نتیجے میں انسان کا مزاج بھی متاثر ہوتا ہے، یعنی انسان کے رویوں پر، اس کی محسوسات پر، اس کے احساسات پر اثر پڑتا ہے۔ پہلا آدمی: میری نظر میں مہنگائی کی بنیادی وجہ کچھ اور ہے۔ دوسرا آدمی: وہ کیا؟ پہلا آدمی: دکاندار ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، بہت سی چیزیں وہ محض اس لیے روک لیتے ہیں کہ ان کی قیمت بڑھ جائے۔ دوسرا آدمی: ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی عام ہے۔ پہلا آدمی: یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ دوسرا آدمی: یہ تو حکمرانوں اور تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیسے بٹورنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پہلا آدمی: گھڑی دیکھتے ہوئے، یہ جملہ بیٹا ہے تو یہ بریکٹ میں لکھنا ہے، دیکھیے چھوٹی بریکٹ لگی ہوئی ہے، گھڑی دیکھتے ہوئے، تو یہ وضاحتی جملہ ہے، تو اس کو ہم اس کے مین سنٹینس کا پارٹ نہیں ہے، تو یہ اس کو بریکٹ میں آپ لکھیں گے۔ گھڑی دیکھتے ہوئے: اچھا جناب، اجازت دیجئے، آپ سے باتیں کر کے بڑا لطف آ رہا تھا، لیکن مجھے اپنی ملازمت پر پہنچنا ہے۔ یہ میرا کارڈ رکھیے، کبھی فرصت ملے تو ضرور تشریف لائیے گا۔ دوسرا آدمی: انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ پہلا آدمی: اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر دونوں اپنے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تو یہ مکالمہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کلاس میں بیٹا 2 مکالمے پڑھے، ایک فیشن کے موضوع پر اور ایک مہنگائی کے موضوع پر۔ میرا بیٹا ان مکالموں کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ کام جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں، لکھنا بھی ہے۔ جو طالب علم، ہمارے اساتذہ جو میرے استاد ہیں، میں نے ان سے یہ بات سنی، یہ انہوں نے ہمیں بھی سکھایا، اور میں آپ سے بھی بیٹا وہی بات کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں بیٹا کہ جب کوئی طالب علم کسی بھی موضوع پر 5-6 دفعہ کوئی ٹاپک لکھ لیتا ہے اپنے ہاتھ سے، مطلب آپ نے فرض کیجئے 20 مکالمے تیار کرنے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ سے 5-6 مکالمے اگر لکھ لیتے ہیں، تو پھر اب آپ دنیا کا کوئی بھی مکالمہ لکھ سکتے ہیں۔ آپ نے خلاصے لکھنے، اپنے ہاتھ سے 5-6 خلاصے لکھ دیجئے، آپ کو خلاصہ لکھنا آ جائے گا۔ آپ کو تلخیص نویسی کا سوال ہے، اپنے ہاتھ سے 7-8 پیراگراف بیٹھ کے کیجئے، اس کے بعد دیکھیے آپ خود سے کوئی بھی پیراگراف کر سکیں گے۔ یہ انسان کے اندر لرننگ کی کیپیسٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ یہ قلم لکھیے، مارکر استعمال کیجئے، کٹے ہوئے مارکر سے خوبصورت اسائنمنٹ۔ جب آپ ان پہ کام کریں گے تو آپ بیٹا دیکھیے گا کہ آپ خود بھی اپنے اندر ایک خوشی محسوس کریں گے کہ یہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے، جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، ایک آپ کو وہ سمجھ بھی آئے گا، یاد بھی ہوگا۔ لکھ کے کریں گے تو یاد بھی ہوگا آپ کو۔ تو میرا بیٹا یاد بھی کیجئے، لکھیے بھی اس کو، اور اس کے اندر اس کو پکا کیجئے تاکہ آپ کی اچھی تیاری ہو سکے۔ اور نوٹس آپ کے پاس ہیں، اگر کسی بچے نے ابھی تک نوٹس بیٹا نہیں لیے تو ضرور پرچیز کر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کام کرنا ہے، اس کے اوپر اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہمارے ریمیننگ مکالمے رہ گئے ہم وہ ڈسکس کر کے اس ٹاپک کو مکمل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ بیٹا آپ جہاں پر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی پناہ میں، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔